बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पहले भी हमने इस इशू पे प्रोग्राम किया था क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर औलिया अल्लाह की धरती इसको कहा जाता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी आवाम ऐसी है जो हमारे औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं और मानना भी चाहिए क्योंकि एक सिस्टम है जो नबी अंबिया इकराम से लेके सहाबा इकराम औलिया अल्लाह का एक सिलसिला चलता आ रहा है। मेरा प्रोग्राम बेसिकली इस टॉपिक का तो नहीं है, लेकिन चूँकि देखें वहाँ पे भी इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे कोई ना कोई इश्यूज़ तो होते हैं। अब चूँकि आप देख लें, मुल्तान देख लें, लाहौर देख लें, पाकपतन देख लें, इससे पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बहुत सारे वक़फ़ जो है हमारे महकमा औक़ाफ़ जो है उसके अंडर बहुत सारी इस तरह के औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं। मसाजिद बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत मसाजिद हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेशली, जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं और वहाँ पे ज़ियारतें करते हैं। तो वहाँ पे इंतज़ामात कैसे हैं, ये महकमा औक़ाफ़ है क्या, वक़फ़ क्यों कहा जाता है इसको, और इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो सेक्रेटरी औक़ाफ़ पंजाब और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब जनाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त लेने का। पहले भी आपसे प्रोग्राम किया था, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, उस वक्त आप लीजी थे, अब माशाल्लाह सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब है। तो ये वक़फ़ बेसिकली है क्या और इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कितनी कदीम है इसकी तारीख़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक्फ़ की हिस्ट्री उतनी ही कदीम है जितनी अज़ खुद इस्लामी रिवायत। नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहद में और फिर बिलखुसूस खुलाफ़ाए राशिदीन के दौर में जो मुख्तलिफ़ औक़ाफ़, मुख्तलिफ़ अराज़ियात डेडिकेट हुई कि जिनकी आमदन दीन इस्लाम के उमूर पर ख़र्च होगी। मैं अभी कुछ चंद माह पहले जब हरमैन शरीफैन की मुझे हाज़िरी हुई तो मैं पाकिस्तान हाउस में ठहरा, और पाकिस्तान हाउस से अगर आप मस्जिद नबवी की तरफ आएँ तो आपको दरमियान में एक बहुत ग्रैंड होटल नज़र आता है जिसके ऊपर आज भी लिखा हुआ है कि ये हज़रत उस्मान गनी का वक्फ़ है। यानी 1400 साल से आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी बहुत मालदार, आसूदा हाल और बहुत बड़े ट्रेडर थे, ताजर थे, और उस दौर में भी उनकी जो इस हवाले से खिदमात हैं वो बहुत ग्राम आया है। तो उस दौर से जो उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ उमूर जो हैं वो वक्फ़ किए हुए थे, उसकी मिसाल आज भी मदीना शरीफ में मौजूद है। यानी उस होटल की आमदन आज भी जो दीनी उमूर और मामलात की तरवीज है उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो वक्फ़ जो है ये बुनियादी तौर पर हम कहते हैं कि जो इसकी तारीफ़ है अल वक़्फ़ु लिल्लाह, वक्फ़ जो है ये अल्लाह के लिए है। यानी औक़ाफ़ की जितनी प्रॉपर्टी है, ये जो मज़ारात मसाजिद के साथ अटैच है, वक्फ़ है, वो स्टेट लैंड नहीं है। औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी की जो मिल्कियत है वो अल्लाह ताला की तरफ निस्बत का एज़ाज़ पाती है। तो हमारी पूरी तारीख़ जो है वो इससे आरास्ता है, और बिलख़ुसूस जब हम सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो सब कॉन्टिनेंट में वक्फ़ और औक़ाफ़ जो है इसकी एक बहुत कलीदी और बुनियादी हैसियत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद यहाँ का एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ और जो इस वक्त मौजूदा फॉर्मल एजुकेशन है, मैट्रिक FA BA वाली, वो आई, बल्कि अब तो ये फर्दर मॉडिफाई हो चुकी है। इससे पहले ये हमारा एजुकेशन का निज़ाम सारा मस्जिद और खानकाह के साथ मुंसलिक था, और मस्जिद के साथ बुनियादी तौर पर औक़ाफ़ थे। औक़ाफ़ जो है गवर्नमेंट का उस दौर का, आप अगर मुग़ल एम्पायर और उससे पहले के जो सलातीन दौर है उसको पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस तरह का दफ्तरी निज़ाम नहीं था। बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ़ ख़ित्ते और इलाके थे उनके अंदर लोगों को एक ख़ास असाइनमेंट दे दी जाती थी, और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उनको गवर्नमेंट एक पीस ऑफ लैंड दे देती थी कि जी ये अराज़ी है, इस अराज़ी को आपने काश्त करना है, उससे जो हासिल शुदा आमदन है उससे आपने अपने इंतज़ामी उमूर चलाने हैं। बिल्कुल सही। और आपके इस डोमेन में कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, किसी आदमी की कोई ज़रूरत होगी वो आप पूरा करने के पाबंद होंगे, स्टेट के अहकाम उन तक पहुँचाएँगे, उनके जो उमूर हैं उनको स्टेट तक पहुँचाएँगे, और आप इस दरमियानी जो एक मिडल मैन उसका आप किरदार अदा करें। ठीक है। तो ये एक यानी ये भी एक औक़ाफ़ और वक्फ़ी की एक तारीफ़, और इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो हैं ज़री अराज़ियात ये खानकाहों के साथ वाबस्ता होती थी, जिसका मकसद ये था कि इस ज़मीन को इस मिज़ार के लिए वक्फ़ किया जाता है और इसकी आमदन जो है
یہ اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اچھا, اس کو میں انسان سے بات کرتا ہوں تو جی ٹھیک ہے, تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کی جو انکم ہے اس سے وہ انسٹیٹیوشن, خواہ وہ خانقاہ ہے, خواہ وہ مسجد ہے, خواہ وہ مدرسہ ہے, وہ چلے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ مسجد وزیر خان میں جائیں تو اس میں آج بھی 2 رویا کمرے موجود ہیں. بادشاہی مسجد میں برآمدے ہیں, اس کے باہر بھی کمرے ہیں. اس دور میں جتنی ہماری ایجوکیشن تھی یہ مسجد کے ساتھ وابستہ تھی. اسکول بچہ 3 ساڑھے 3 سال 2.5 سال کی عمر میں اس کا پہلا کنیکشن مسجد, مدرسہ اور خانقاہ کے ساتھ بالکل ہوتا تھا. وہیں پر اس دور کا جو سلیبس تھا, مولوی فاضل, منشی فاضل, ادیب فاضل وغیرہ یہ پڑھے جاتے اب تھے. تو لیٹسٹ ہو گیا, پہلے یہی تھا. آپ بھی اب دیہاتوں میں چلے جائیں تو یہی سسٹم. تو اس کے لیے کوئی گورنمنٹ فنڈڈ الگ سے اس طرح کے انسٹیٹیوشن نہیں تھے. اراضی وقف تھی, اس وقف کی انکم سے وہ چیزیں ساری چلتی تھیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد اور پھر جب باقاعدہ برٹش راج آیا اس میں پھر یہاں پر یہ موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آیا, جس کا ایک پرسپیکٹو یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کا جو اپنا تہذیبی اور ثقافتی جو ورثہ ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگی بہت مضبوط ہے. بالکل صحیح. اور اس مضبوط وابستگی میں بہت کلیدی رول ہے مسجد کا, تو خانقاہ کا, کہ یہ ان کی اولین درسگاہ ہے. اور اس نسبت سے ان کی جو اٹیچمنٹ قرآن اور صاحب قرآن اور اپنے دین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ ان کے اندر غیرت, حمیت, جرأت, کرج پیدا کرتی ہے. اور اقبال نے وہ کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو ایک بڑی معروف رپورٹ ہے لارڈ مکالے کی, اور اس کی ہاؤس آف لارڈز میں تقریر بھی ہے جس میں اس نے کہا کہ میں پورے ہندوستان میں پھرا ہوں, میں نے مسلمانوں کی تہذیب, سویلائزیشن, ان کے ادارے, انسٹیٹیوشن سارے وزٹ کیے ہیں. اور اس نے اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس قوم کو زیادہ دیر تک مغلوب نہیں رکھ سکتے, اور اگر تم نے اس کو مغلوب رکھنا ہے تو پھر ان کا ایجوکیشن سسٹم اور ان کی جو وابستگی اپنے انسٹیٹیوشنز جہاں سے یہ انرجی اور توانائی حاصل کرتے ہیں اس کو ختم کر دو. یہ ایجوکیشن سسٹم آیا, یہ اوقاف جو تھے یہ گورنمنٹ کے پاس چلے گئے وغیرہ وغیرہ, یہ سارا. تو یہ ایک ہسٹری ہے وقف کی اور اوقاف کی. پاکستان کے اندر جو موجودہ اوقاف اور جو اس وقت جو آپ اوقاف اور مذہبی امور ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ 1960 پہ مارچ عمل میں آیا, اور وقف پراپرٹی آرڈیننس کے تحت اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ایریا جو پچھلے کچھ عرصے میں یعنی 60 سے پہلے پھر ان اٹینڈڈ ہو گیا تھوڑا سا, تو اس کو ریگولیٹ کیا جائے. چنانچہ اس کے لیے ایک باقاعدہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور وقف پراپرٹی آرڈیننس اور قانون سازی, اور اس کے بعد یہ اس پہ ادارہ سازی ہوئی, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ پروونشل لیول پر یہ ڈپارٹمنٹ بنا. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت ایک تو اس کا ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے جس میں سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہے, اس کے ساتھ ڈی جی اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن, ڈائریکٹر فائنینس, ڈائریکٹر اسٹیٹ, ڈائریکٹر پروجیکٹس, ڈائریکٹر لیگل, یہ سارا ایک, اور ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر زونل ایڈمنسٹریٹر اور اس کے ساتھ ایک سٹاف ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف ہے. اسی طرح ایک ماسک اسٹیبلشمنٹ ہے اوقاف کے پاس جو تقریباً 450 مساجد ہیں, اس کے اندر عملہ مساجد ہے گریڈ 2 سے لے کر گریڈ 19 تک. علماء, خطبہ یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پھر ان کی مینٹیننس کے لیے ایک انجینئرنگ ونگ ہے پورا, ایس ٹی او, ایکسین, ایس سی وغیرہ, ڈائریکٹر پروجیکٹس ہیں. تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں شاندار ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ان اوقاف اور وقف کی, کہ جو خانقاہیں ہیں, جو اس طرح کے مزارات ہیں, جو مساجد ہیں, ان کی رینوویشن اور ان سے جو جنریٹ ہوتا ہے ریونیو, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک پیس آف لینڈ, سادہ زبان میں آپ نے 2 مربع زمین, زرعی اراضی کسی مسجد کے ساتھ وقف کر دی یا کسی مزار کے ساتھ, اور یہ آپ نے وصیت کی کہ اس کی انکم اس مزار اور مسجد پر, یعنی صوفیہ کے جو افکار ہیں ان کی ترویج کے لیے, دین اسلام کی اشاعت کے لیے, اور جو مسجد کی مینٹیننس کے لیے وقف ہے. وہ وقف لینڈ جو ہے اس کو سیل تو نہیں کر سکتے آپ؟ وقف لینڈ کو سیل وہ کرے گا جو اس کا مالک ہوگا. ٹھیک. تو وقف لینڈ کا کوئی مالک نہیں ہے, وقف لینڈ کا مالک اللہ ہے. یہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے اور کسی کی ذاتی کسٹڈی اور پراپرٹی بھی نہیں ہے, یہ اللہ کی ملکیت ہے. اس لیے وقف اراضی کبھی سیل
نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہوا کہ وقف کی جو تعریف یہ ہے کہ اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنا اسلام پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی آپ نے مثال بھی دی کہ اس وقت سے آج بھی جائیں تو وقف ہے, مطلب ایک 1400 سال پرانی ہسٹری آپ نے وہ ایک ایگزامپل دی. اچھا, یہ ابھی آپ نے تعلیم کی بات کی, ایگزامپل بھی آپ نے دی کہ انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیم جو ہے اس سے دیکھیں اولیاء اللہ کی مطلب بہت ساری کتابیں موجود ہیں, لائبریریاں بھی آپ نے بنائی ہوں گی, تو اس میں جو ہے ہمارا جو پنجاب کا, کیونکہ پنجاب لیول پہ بات کر رہے ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے گورنمنٹ لیول پہ تعلیم کا, اس میں بھی کوئی اولیاء اللہ کی اس طرح کی کوئی ہسٹری بیان کی جاتی ہے, کوئی کتابیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اداروں کو تاکہ پڑھائی جائے, ہماری نوجوان نسل جو ہے, ہمارے بچے جو ہے اس کو پڑھیں کہ ہمارے اولیاء اللہ نے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا. ایک تو جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جس کو اب پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کہتے ہیں, اس میں جس سطح کی جو کتاب ہے, اسپیشلی جو ہماری سوشل اسٹڈیز کی ہیں, اردو کی ہیں, اسلامک اسٹڈیز میں, تو اس میں یہ جو فیکٹر ہے, یہ پورشن ہے, اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا جاتا ہے. بہت بنیادی بات یہ ہے جو آپ نے انٹرو میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خطہ جو ہے یہ تو ہندوستان تھا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. جہاں اسلام کیسے آیا, کسی ٹریڈر کے ذریعے آیا, کسی کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ان کے ذریعے آیا, یا کس طرح آیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس خطے میں اسلام جو ہے وہ صوفیہ کے ذریعے آیا. وہ ہندوستان جو جہاں کے لوگ کہیں مندروں میں جاتے تھے, کہیں گردواروں میں جاتے تھے, کہیں بتوں کے آگے اپنے جبینیں رکھتے تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور اسلام کی صداقت سے روشناس کرانے والی اولین ہستیوں میں سے سرخیل علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش ہیں, جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اقبال کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ماڈرن جو ہماری کلچر اور سویلائزیشن ہے وہ اس کو بہت اون کرتی ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں بھی صوفیہ, تو اس نے کہا کہ بندہائے کوہسار آساں گزیخت در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت, کہ وہ حجویر سے, غزنی سے, دور دراز سے 1000 سال قبل سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیج بویا. تو یہ بات بالکل کلیئر اور صاف رکھنی چاہیے کہ یہ صوفیہ جن کے مزارات آج بھی رشد و ہدایت کا منبع ہیں, تو یہ اسلام کے اولین پیغام بر تھے, اور ان کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے, لوگ کیوں ان کی درگاہوں پہ جاتے ہیں, ان کے ہاں عقیدت اور محبت کے یہ جو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. دراصل یہ ایک تشکر ہے. تشکر کس بات کا, کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کفر اور ظلمت کے اندھیروں میں اور مختلف جو افکار کی پگڈنڈیوں پہ ہم بھٹکے پھرتے. تو یہ لوگ آئے, خواجہ نظام الدین اولیاء تھے, معین الدین چشتی اجمیری تھے, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھے, اور اس کے بعد جتنے سلاسل کے لوگ ہیں, تو انہوں نے اس خطے کو اسلام سے منور کیا. اور ان کی جو خانقاہیں ہیں اوائل دور میں یہی دین کا مرکز تھیں اور یہی ایجوکیشن کا مرکز تھیں. آپ اس خطے کے اندر جو بر صغیر ہے, اس میں ممکن ہے کسی خاندان اور کسی گھر کا کسی تعلیمی ادارے سے تعلق نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی گھر کا کسی خانقاہ اور کسی صوفی سے تعلق نہ ہو. اس لیے ممکن نہیں ہے, یہ اس لیے کہ ان کو دین, تعلیم, شعور اور آگہی اور عروج, ارتقاء, بلندی ملی ہی ڈائریکٹلی ان سے ہے یا ان کے سبب سے ہے. تو یہ ان صوفیہ کو ایک کریڈٹ ہے ان کا. اور ہمیشہ اس دھرتی پہ, ہندوستان کی دھرتی پہ جو دین پھیلا وہ صوفیہ اللہ کی وجہ سے, صوفیہ کی, اور یہ بالکل یعنی اس میں کوئی, تو یہ صوفیہ جو ہیں ان کی افکار اور تعلیمات, یہ ان کی تعلیمات وہی ہیں جو دین کی تعلیمات ہیں. اور یہ دین کے اولین عالم بھی یہی تھے, دین کے اولین اسکالر بھی یہی تھے, دین کے اولین مفسرین میں سے بھی یہی تھے. اور عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید صوفی کا یا ولی اللہ کا دین سے یا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک مبہم لوگوں کا خیال ہے. صوفی جو ہے, جو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا ولی ہے, وہ ذکر ہے, اور ان کا جو ایک علمی پایا ہے, جو ان کا انٹلیکچول لیول ہے. آپ اگر کشف المحجوب دیکھیں تو کشف المحجوب جو ہے یہ تصوف کی جتنی بڑی کتاب ہے, اسی سطح پر یہ
دین کی بھی کتاب ہے، اسی طرح یہ شریعت کی بھی کتاب ہے. تو یہ بہرحال یہ ایک کریڈٹ ہے ان صوفیاء کا، اور آج بھی ہمارا محکمہ جو ہے ان کی ان تعلیمات کے ابلاغ کے لیے ایک بہت اس نے بھرپور ایک ایکشن پلان بنایا ہوا ہے. ہم ان کی جو خطبات ہیں، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کے حوال، اس کی طباعت کرواتے ہیں، اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان پر لیکچر، سیمینار، سمپوزیم، کانفرنسز اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو اسکالرز ہیں وہ ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا چلتا رہتا ہے؟ یہ چلتا رہتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی ایک کام ہے محکمہ کا. ایک رفلی آئیڈیا کے مطابق پنجاب کے اندر ٹوٹل کتنی خانقاہیں بڑی بڑی ہیں اور کتنی بڑی مساجد جو اوقاف کے پاس مساجد ہیں وہ تقریباً مزارات ہیں وہ 550 ہیں، جو جس میں پنجاب کے جتنے بڑے مزارات ہیں وہ سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ایک بہت بنیادی بات آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے شیئر کر لوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیلف جنریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو گورنمنٹ، اس کا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہوتا. اچھا، اس ادارے کا، محکمہ اوقاف کا، مذہبی امور کا کوئی اس سے وہ لینا دینا نہیں ہے گورنمنٹ کے کسی بجٹ ہے؟ گورنمنٹ کے انڈر لیکن بجٹ نہیں دیتے. بجٹ نہیں ہے. گورنمنٹ یہ اپنا بجٹ خود جنریٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک خود انحصاری جس کی آج میری قوم کو، ہمارے ملک کو، اس خطے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کا سب سے اچھا ماڈل یہ اوقاف ہے کہ آپ کے وسائل ہیں، آپ ان وسائل سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں. اور جو آپ کا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ کیا ہے کہ آپ کی مساجد آباد ہونی چاہیے، آپ کے مزارات جو ہیں روشن ہونے چاہیے، صوفیاء کی تعلیمات کا ابلاغ ہونا چاہیے، ان کے آراس اور ان کے ایام کے حوالے سے سیمینار اور ان سے وابستہ جو پراپرٹیز ہیں وہ مینٹین ہو رہنی چاہیے، اور ان سے آپ اپنی انکم بڑھائیں. اس لیے ہم نے جو پچھلے 1-1.5 ماہ میں بہت زیادہ اس پر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی قسم کے اقدامات کر کے وہ ہماری ریشو جو ان مقامات سے ریونیو جنریشن کے حوالے سے تھوڑی سلو تھی، اس کو بہت بہتر کیا ہے. پچھلے دنوں کچھ آپ نے ایسا بھی، میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ کیا تھا کہ جو پراپرٹی ہے، جس آپ اس کو کمرشل پراپرٹی ہے یا دوسری، اس کو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جیسے جو مزارات اور مساجد ان سے وقف اراضیات ہیں، ان اراضیات میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو بتدریج ان کا ایک کمرشل وینچر جو ہے وہ بہت ایلیویٹ ہو گیا ہے. مطلب کرائے اور ٹھیکے بڑھائے آپ نے. ان چیزوں کو ہم نے ریویو کیا ہے، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، سپریم کورٹ کی اس کے اندر ہمیں ڈائریکشنز ہیں، اس کے مطابق ہم نے جو کمرشل پالیسی ہے اس کو لانچ کیا ہے، جس کے تحت ہمارے جو مختلف کمرشل یونٹس ہیں، جہاں تعمیرات کا کام ہونے والا ہے، مارکیٹوں کا، وہ کر رہے ہیں. جہاں عام طور پر لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ میں ساتھ والی جو پرائیویٹ دکان ہے وہ 50,000 کی ہے، اوقاف والی 5,000 پہ ہے. تو یہ کرائے جو ہیں ان کو ہم ریشنلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اپنا بجٹ ہم نے خود بنانا ہے، اپنے سورسز خود مضبوط کرنے ہیں، جنریٹ کرنے ہیں، اور اپنے ملازمین اور اپنے امپلائیز ان کی ویلفیئر کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے. تو یہ خیال اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے مالی وسائل ان کو بڑھائیں نہ. کتنا کو فائدہ ہو جائے گا اس میں، پنجاب کے اندر، اس میں بجٹ کے اندر آپ کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے؟ یہ ابھی جو ہم نے جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہم نے یہ ریونیو یہ کروڑوں میں ہے انشاءاللہ. نہیں، مجھے جو انفارمیشن تھی کہ پہلے کو 25 کروڑ تھا، ابھی جو کر رہے ہیں کو 60 کے لگ بھگ. یہ ایسے ہی ہے مطلب رفلی ہو جائے گا. ہمارے یہاں یہ ہے نا جی کہ سرکاری طور پر ہم گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہوئے، خواہ وہ ٹیکس کا ہو خواہ وہ رینٹ کا ہو، ہم ہیزیٹیشن میں رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پیسہ دینا ہے. تو ان لوگوں کو اس چیز، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اب اس کے لیے ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، مائل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کمپین لانچ کی ہوئی ہے، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے یہ محکمہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا. ہماری مساجد کی تزئین و آرائش وہ کام زیادہ بہتر ہوگا، مزارات بہتر ہوں گے. ہمارے جو اسی میں جیسے یہ کمرشل اسکیم کی ہم نے ایک جو پہلا کام شور کوٹ میں ہمارا ایک 6 کنال کا پلاٹ تھا، اس کو پیٹرول پمپ کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے، جس کی گڈ ول جو ہے وہ ہم نے 6 کروڑ رکھی ہے، جس کا رینٹ جو ہے یہ آپ جب سے یہاں پہ آئے اس کے بعد؟ جی یہ فیبرری میں کیا ہے. اور جو اس کا رینٹ ہے منتھلی، وہ اس کی بولی 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوگی.
اسی طرح لاہور کے اندر فیروز پور روڈ پہ ہمارا ایک 16 کنال کا پلاٹ تھا، ہنجروال میں بالکل مین روڈ پر وہ بھی 12-13 کنال کا ہے، سبزہ زار میں شاپس ہیں. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو کمرشل کر دیا آپ نے. یہ ہے وہ نیچرلی کمرشل ہے. کمرشل تھی، ٹھیک ہے. تو صرف یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو ہمت کرے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی اس امر کی خواہاں ہے کہ ادارے اپنا بوجھ آپ اٹھائیں. جی مجھے جانا ہے یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سیکٹری اوقاف موجود ہیں اور آج پنجاب پہ صوفیہ اللہ کی دھرتی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ حکومتیں تو دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے بہتری کے لیے ہوتی ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک ایم ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس میں دیکھیں، آپ سب سے ایک المیہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ کسی کو سیکرٹری بناتے ہیں یا منسٹر بناتے ہیں، اس کا اس محکمے سے تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ابھی آپ ایجوکیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا خانقاہوں سے بڑی قربت ہے. ایجوکیشن اور خانقاہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیا آپ اس میں کوئی ایجوکیشن سسٹم کو کوئی انسٹیٹیوٹ بھی ایسے، جس طرح آپ ریونیو میں بہتری کر رہے ہیں تو جس طرح 550 کے قریب آپ نے خانقاہیں فرمایا کتنی پنجاب کے اندر موجود ہیں، مساجد بھی ہیں، کوئی ایسے ادارے بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ تعلیم دی جائے بچوں کو؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو ہم انسٹیٹیوٹ اور کسی میں ذیلی ادارے کی تو بات نہیں کرتا اس وقت. تو ہم انشاءاللہ خاتم النبیین یونیورسٹی جس کا چارٹر ہو چکا ہے اور جس کا ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد اپنے جو پریکٹیکل فیز میں چلا جائے گا. تو یہ کہاں پہ آپ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ اپر مال پر ہماری 55 کنال جگہ ہے جو وقف ہے حضرت امیر سے لاہور کے اندر، اور یہ بلڈنگ اس کی بنی ہوئی ہے، بن چکی ہے آلریڈی. پہلے یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو فردر اپ گریڈ کر کے اس کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی اس سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہے. بہت ضروری ہے، خطے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بتائی جائے، کہ ان کی سیرت وہ تو جو ہے رحمت للعالمین بن کے ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے تو یہ بات بڑی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیرت طیبہ کا ابلاغ جو ہے یہ محراب و منبر سے بھی ہونا چاہیے، ہمارے جو رویے ہیں ان سے بھی ہونا چاہیے. اور جو آج انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، دہشت ہے، ہمارے ہاں تلخی ہے، عدم برداشت ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں پڑھا. ہم اس امر کو ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کو جب جیسے ایک بڑی معروف بات ہے کہ مولانا روم گزر رہے تھے تو ان کے گرد بچے آئے اور انہوں نے ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا. دور سے ایک بچہ اس نے آواز دی کہ حضرت ٹھہریے گا، میں نے بھی سلام لینا ہے. تو حضرت رکے اور وہ بچہ آیا، ملا، پھر وہ آگے بڑھے. تو مولانا کے ساتھ ایک خادم تھا ان کا، اس نے کہا حضرت یہ بچے کے لیے آپ اتنی دیر رکے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں، میں ویژولائز کرتا ہوں کہ اگر یہ مرحلہ میرے پروفٹ کے ساتھ پیش آتا تو وہ بھی ایسے ہی کرتے. عملی طور پر اس اسوہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جنگ میں ان کے ساتھ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہم واقعات کا فائدہ، پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب اس کو نتیجہ خیز بناتے ہوئے اپنی زندگی میں روشنی اور رہنمائی کا اہتمام کریں. تو الحمدللہ ہم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز اس کو اب ایک یونیورسٹی، اور اس یونیورسٹی کے اندر بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اپنے فکر و عمل کے اعتبار سے، اپنے سلیبس کے اعتبار سے، اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے بہت یونیک ہوں گے. اور جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جس میں الازہر ہے اور مدینہ یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ اس کا کولیبوریشن ہوگا. اور اس اعتبار سے ہمارا محکمہ جو ہے یہ بھی اس کے اعزازات اور تخصصات میں سے زبردست ہو گیا. اچھا یہ جس طرح ایجوکیشن پہ آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے خانقاہیں بھی ہیں وہاں پہ، کوئی ڈسپینسری اور ہاسپٹل بھی آپ کے؟ ہمارا بہت اچھا ہاسپٹل ہے جو حضرت داتا گنج بخش سے 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اچھا، اس کو فردر ہم اپ لفٹ اور ماڈیفائی کرنے جا رہے ہیں. ہر جو بڑے مزارات ہیں ان پر ڈسپینسریز ہیں پورے پنجاب میں. میڈیکل ملتان ہے، پاک پتن ہے، لاہور کے اندر بہت سے مقامات پر ہیں. تو بنیادی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محکمہ جو ہے یہ امداد باہمی کا ایک بہت اچھا ماڈل ہے.
خود انحصاری اور کفایت شاری کی آج ہم بات کرتے ہیں تو کفایت شاری اور خود انحصاری، مجھے پتہ ہو کہ میں نے اتنے پیسوں میں گزارا کرنا ہے تو اس کے اندر پھر کفایت شاری خود ہی آ جائے گی جب مجھے پتہ ہے کہ میں اتنے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تو آج ہمیں یہ جو اوقاف کا ماڈل ہے یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک بہت روشنی کا باعث ہے کہ اسی طرح ہمیں اپنے جو دیگر ادارے ہیں ان کو اسی طرح خود انحصاری کی طرف لے کے چلنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا خطہ، ہمارے ادارے اور ہمارے محکمے جو ہیں وہ آسودہ حال ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ ڈی جی تھے تب بھی میں نے آپ کا مجھے شرف فاصلہ کا انٹرویو کیا، تب کچھ چیزیں پازیٹیو سینس میں آپ لے کے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے جی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم، اس پہ بھی، یہ سیکرٹری صاحب سے میں نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے، یہ سیکرٹری صاحب کو کہا ہوا ہے اس پہ بہتری کے لیے یہ کام کریں، بڑے اچھے کام تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سیکرٹری بنا دیا، ساتھ چیف ایڈمنسٹریٹر پنجاب بھی ہے، آپ کی ترجیحات میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ آپ سیکرٹری اللہ نے عہدہ دیا ہے، اب یہ محکمے کے لیے ترجیحات ہیں آپ کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمے کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ہے اور ایک انٹلیکچوئل ہے۔ ایڈمنسٹریٹو میں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جو معمول کے دفتری کام ہیں، ان کو میں معمول سے زیادہ اوپر جو لے کے جا رہا ہوں یا جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت اوقاف افسران کی ٹیم ہے وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے، بہت پوٹینشیل ہے، ان میں کام کرنے کا بڑا جذبہ ہے۔ اس میں جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ہماری ایس این جی ڈی کی ہے، جس میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہیں، ڈائریکٹر فائنینس ہیں، ڈائریکٹر اسٹیٹ ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، تو یہ بڑے سینئر لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز کی ٹیم ہے، اور یہ لوگ بہت کمیٹڈ ہیں، اور اس میں اب جو ایک ان کا مینڈیٹ دفتری سسٹم کے اعتبار سے ایک تو اس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو کمرشل اسکیم کی بات کی، یہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے اس میں، اس کے ساتھ چونکہ یہاں اس طرح کی جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان کا برڈن جو مالی ہوتا ہے وہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کیسے بڑھتا ہے کہ ایک پوسٹ ہے، اس پوسٹ پر ایک آدمی ریٹائر ہو گیا ہے اور اس کے بعد ایک نیا آدمی کام بھی کر رہا ہے، ریٹائر آدمی کی پینشن بھی جا رہی ہے، بالکل نئے کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ڈبل بوجھ ہو گیا، ڈبل بوجھ، اور یہ بوجھ بتدریج بڑھتا ہے، ریونیو آپ کا بڑھے نہیں کہیں پہ، تو ریونیو تو ظاہر ہے موجودہ جو اس وقت کنسٹرین ہے ایک فائنینشیل، جس کی بنیاد پر ہم نے جو ہماری کلائنٹ ہیں وہ بڑے پسماندہ لوگ ہیں نا، مزارات پر جانے والے، آپ کبھی جا کے دیکھیں تو جو کیش کھلتا ہے تو اس میں جو حالت ہوتی ہے اس سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کتنی مشقت کی کمائی وہاں پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کے لیے ہماری بہت بڑی ترجیح یہ ہے کہ جو ہمارا ریونیو ہے اس کو ہم بہتر کریں۔ ریونیو کی کلیکشن کا کیا ہے، اس میں تو آپ کی بہت اچھی دو تین آپشن، ایک تو یہ کمرشل کر کے آپ اس میں کمرشل ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو کیش بکس انکم ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس میں پلفریج جہاں جہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے، کوئی نوٹس میں آئی تھی آپ کے؟ نہیں، یہ معمول کی مانیٹرنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مانیٹرنگ جو ہے اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری مختلف مقامات پر کچھ سرمایہ کاری، جو جیسے ہمارے پینشنر ہیں ان یا ہمارے ملازمین کے جی پی فنڈ وغیرہ، وہ کوئی 3 سال سے کوئی مختلف جگہوں پر میچور ہوئے پڑے تھے، لیکن ان کو پھر وہی ہے کہ ول چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی، وہ تقریباً کوئی 2.25 ارب تھا، اچھا، لیکن اس کو لانے کے لیے جس تردد کی ضرورت تھی فیڈرل گورنمنٹ کے، چونکہ یہ ادارے ہیں تو ان کے ساتھ تو لکیلی ہمارے سابق یہاں کے سیکرٹری طارق پاشا جو آج کل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ فائنینشیل افیئرز کے، تو ان کو ہم نے درخواست کی، وہ ہمارا جو ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، ریونیو تھا، وہ ہمارے محکمے میں واپس آ رہا ہے، اس کو فردر ہم پھر ری انویسٹ کریں گے، اس سے یہ ہماری جو پینشنز والا ایریا ہے یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہماری جو اولڈ ایریئر ہیں، اولڈ ایریئر یہ ہوتا ہے کہ میں اوقاف کا لیسی ہوں، کرایہ دار ہوں، تو میرے ذمہ کرایہ 20,000 ہے، میں نے 10 دے دیا، 10 رہ گیا اور اگلے مہینے پھر ہو گیا، تو وہ اس طرح بڑھتا بڑھتا اس وقت ہمارے، جب میں نے اس پوزیشن کو ٹیک اوور کیا تو اس وقت 1 ارب 28 کروڑ کے اولڈ ایریئرز ہیں بقایا جات، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو اس کی ریکوری کے لیے ایک الگ ہم نے میکنزم بنایا ہے، ہم نے اپنے جو زونل آفیسز ہیں ان کو اسسٹنٹ
کلیکٹر کے اختیارات بورڈ آف ریونیو سے دلوائے ہیں. بالکل. اور اس کے لیے میں SMBR جو نبیل جاوید صاحب ہیں ان کا بہت شکر گزار اچھا ہوں. اس میں ایک تو آپ کا ہو گیا زرعی رقبہ, ایک کمرشل ہو گیا, ایک زرعی ہو گیا, ریزیڈینشل بھی ہے, اس میں رہائشی بھی ہے, رہائشی بہت ریئر, بہت کم ہے, بہت کم. اس کے ریونیو بھی میرا کم جنریٹ ہوتا ہے, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مین ابھی جو ہم میجر پورشن جس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں اولڈ ایریئر, ان کے لیے الگ میکنزم ہے, اور پھر کمرشل وینچر جو ہے یہ پالیسیز یہ لانچ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے جیسے کمرشل جو یونٹ ہمارے پہلے سے تھے ان کے کرایوں کو مارکیٹ ریٹ پہ کیا ہے, جس میں ہم نے سپورٹ لی ہے DC ریٹ کی بھی اور جو ایکسائز ریٹ کی, تو ہم انکریز, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ملازمین اور محکمے کی ضروریات کو ہم نے پورا کرنا ہے تو ہم نے اپنے مالی وسائل بہت زیادہ بڑھانے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے اس محکمے کے اندر یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑا پوٹینشیل ہے کام کرنے کا, وہ اس طرح ورک کر رہے ہیں. دیکھیے وہ پرانے لوگ ہیں, سینئر ہیں, وہ کام کرنا پہلے بھی جانتے تھے, لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اس میں کوئی محکمہ ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جو محکمے کو بدنام بھی کرنے, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, کوئی ایک محکمہ نہیں, لیکن سب سے بڑا کردار اس میں ہوتا ہے سپاہ سالار کا, ہیڈ کا, اس ادارے کا, کہ وہ کس طریقے سے ان سے کام لیتا ہے. وہ پوٹینشیل بھی ہے, وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہیڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, تو کیا آپ کے آنے سے ان کے اندر, میں یہ آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا رول ہے عام محکموں میں بھی, لیکن اوقاف جو سیلف جنریٹو وہ اس میں یہ رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بلا وجہ جو خوف اور خطرے ہیں, یہ تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان پر اس کا پازیٹیو اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اشتراک عمل کے ساتھ کام کریں, اور ایک عام ورکر جو ہے اس کا بھی جو عزت نفس ہے اس کو پیش نظر رکھیں, عام کارکن اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. ایک باہمی اعتماد کی فضا جو ہے اس کا اچھا ہونا ہی کسی ادارے کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. اور اس وقت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے یہ اپنی امپلائیز باہمی ورکنگ ریلیشن شپ کے اعتبار سے, اپنے اہداف اور مقاصد کے اعتبار سے, آگے بڑھنے کے اعتبار سے, لیڈرشپ کے اعتبار سے یہ بہت ایک آئیڈیل, مطلب ہر جو آپ کا آفیسر ہے اس کو پہنچ ہے آپ تک, آپ کے پازیٹیو چیز آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اب تو ظاہر ہے وہ اس فیملی کا حصہ ہیں. میرے تو دفتر میں کوئی بھی راہ جاتا آدمی بھی اگر آنا چاہے تو میں ویلکم کرتا ہوں اسے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر آدمی کی ایکسیس ہونی چاہیے. اچھا یہ میں نا پروگرام سے پہلے سلمان شاہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا یار سیکرٹری صاحب کو لگتا ہے کہ اوقاف میں کچھ زیادہ ریلیشن ہے. کہتے میں نے کہا یار اتنی دیر سے اتنے, میں نے DG پہلے کو نہیں دیکھا اتنا لمبا, مگر اس کے بعد سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر بھی, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. کہتے یار باقی ڈاکٹر صاحب اپنی چیزیں ہر جگہ, لیکن اخلاق وائز اور جس طریقے سے ان کا ہر بندے کو ملنا, کبھی ان میں یہ افسر شاہی آئی نہیں ہے کہ میرے اندر افسر شاہی ہے. ہر بندے کو اس طریقے سے گلے لگا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو صوفیاء کا اور ہمارا دین کا جو ایک سبق ہے نا, اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, کہ انسان کو بطور انسان عزت دیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے انسان کو بطور انسان عظمت اور فضیلت دی ہے. بالکل. کسی منصب اور کسی کاسٹ اور کسی ذات کا یہ سارے تذکرے بات کے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ہمارے صوفیہ کی تعلیمات یہ ساری اس چیز کی طرف ہی ہمیں دعوت دیتی. ہماری خانقاہیں اور مساجد مقدس مقامات ہیں ہمارے لیے, اور یہ دیکھیں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کو, جن کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, انسانیت بھی نہیں ہے ان کے اندر کوئی, جو ٹارگٹ کرتے رہے, جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز بھی. اب سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں ہماری جتنی بھی خانقاہیں بڑی بڑی؟ یہ سیکیورٹی کے انتظامات ایک تو ہمارے انڈیویجول ہیں, ہم نے بہت جو بڑے شرائن ہیں ان پر اپنی سیکیورٹی کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ جو پنجاب کے سیکیورٹی ادارے ہیں, پنجاب پولیس ہے, اور یہ سارے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ آنے والا ظاہر پرسکون ہو, کیونکہ ایک بہتر سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ حاضری دے گا, کنسنٹریشن اور توجہ کا ارتکاز اس کو میسر ہوگا, تو تبھی اس کو اس
سارے کام کا فائدہ ہوگا. اگر وہ بیچارہ پریشان ہے, اسی ٹینشن میں ہوگا کہ یہاں آگے جی میری پتہ نہیں میں نے واپس آنا ہے تو میری موٹر سائیکل ہونی ہے یا نہیں, میرا جوتا ہونا ہے یا نہیں. تو ہم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف کی جو پنجاب میں کنٹریبیوشن ہے یہ بہت ریمارکیبل ہے. آفٹر پارٹیشن جتنا بڑا کمپلیکس داتا دربار کا ہے شاید اور کوئی نہ ہو. حضرت بابا فرید کے مزار پر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بابا بلے شاہ کا جو شرائن جس طرح وہ اس کی توسیع ہوئی ہے, ایون جتنے پنجاب کے بڑے بڑے جگہیں ہیں, تو اگر یہ محکمہ اس نہ ہوتا تو شاید یہ جگہیں اس طرح آنے والے دور کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتی. بالکل صحیح ہے. تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے, کام کرنا مشکل. اصل یہ بات ہے, تنقید تو ہر بندہ کر دیتا ہے. اچھا, اس میں کوئی ریونیو میں جیسے زرعی رقبہ ہے اس میں کوئی بہتری کر سکتے ہیں آپ, جیسے خود سے کوئی آپ کے جتنا اتنا نہیں, یہ تو ہم کر رہے ہیں جی, اور ہم نے اوپن آکشن ٹھیکے کے علاوہ چیزوں کو ہم چیزوں کو اوپن آکشن پہ لے گئے ہیں. اچھا, اوپن پہ لے گئے. اور اوپن آکشن میں پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولی دہندگان اس میں شامل ہوں, اور اس میں ہم جو اوپن آکشن میں جانے کے سبب ریونیو بہتر ہوگا کیونکہ مقابلے کی فضا کا نیچرلی محکمے کو فائدہ ہوگا. اچھا, یہ آپ کے آنے سے پہلے سیکٹری شپ سے پہلے ایک بڑا ایشو رہا 2-3 خانقاہوں پہ, مجھے اسپیشلی پتہ ہے, باقیوں کا تو نہیں پتہ, ہو سکتا ہے پورے پنجاب کے اندر ہو, کہ وہاں پہ جو گارڈز ہیں ان کا سیلریوں کا بڑا ایشو تھا. اب اس میں آپ نے اس پہ فردر کچھ کیا؟ وہ ہم نے اصل میں تو یہ ہمارا ٹھیکہ جو ہوتا ہے یا ہم نے تو یہ الاٹ کیا ہوتا ہے سیکورٹی ایجنسی کو. سیکورٹی ایجنسی نے آگے اپنے امپلائیز کو مطلب وہ محکمے کا تعلق نہیں ہے, اس کا محکمے سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ہمارے پریمسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ان امور کا خیال. اچھا, یہ بڑی بات ہے کہ مجھ تک شکایات پہنچی تھی کہ محکمہ سیلری نہیں دے رہا, ان سے آپ کا کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں, ایجنسی ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ایجنسی کو ہے, ایجنسی نے اپنے آگے امپلائیز کو پیسے دینے ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ریگولیٹ. اچھا, قصور بابا بلے شاہ دربار کے ساتھ قبرستان پہ آپ نے پچھلے کچھ کمرشل شاپس وغیرہ بھی ابھی نہیں بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں نے کہا جی یہ بہت ساری نیچے قبریں تھیں مسمار کر دیا, وہ کس حد تک اس میں خود گیا ہوں وہاں پہ, کوئی سین اور جمعہ میں نے وہاں پڑھا ہے, ہمارے وزیر اوقاف سید اظفر علی ناصر وہ بھی موجود تھے, اور ہم نے وہاں آپ کی پوری برادری میڈیا کے ساتھ اسپاٹ پہ گفتگو کی ہے, اور کوئی اس طرح کی ہمیں صرف الزام تھا کوئی یہ اس طرح کے دیکھیں چیزوں, میں پوری کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کام نہ ہو رہا ہو تو سکون ہوتا ہے, جب کام ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے روڑے اٹھانے کے لیے بہت سے ایلیمنٹ اور عناصر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں, بالکل کوئی ایسا نہیں ہے, وہ صحیح بنا رہے ہیں آپ کے. کتنی شاپس بنا رہے ہیں وہاں؟ وہ کوئی 20 سے زیادہ ہیں. اچھا, وہ بھی ایسے ہی آکشن کریں گے, اوپن آکشن. اوپن. اچھا, جشن بہاراں پہ آپ صوفی رنگ کا بڑا ایک وہ اہتمام کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا مختلف جگہوں پہ ابھی بھی کر رہے ہیں, اور یہ کیا دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں بہاراں تو ہے ہی ان صوفیہ کے رنگ سے, اور جشن بہاراں اس سال بڑے شکوہ سے ہے, لیکن میلہ بہاراں اور میلہ چراغاں یہ تو محکمے کے زیر اہتمام برس اور کئی اشروں سے ہے. تو الحمدللہ اس میں بہتری ہے, یہ بہت بہتری آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوشی ہے یہ انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے, اور یہ خانقاہیں جو ہیں یہ انسان کے لیے قلبی طمانینت کا باعث ہیں. صوفیہ کا پیغام امن, محبت اور اخوت, رواداری اور انسان دوستی ہے, اور یہ جو سما ہے یہ ہمارے یہاں کی ثقافت, کلچر, تہذیب اس کا حصہ ہے, اور لوگوں کی اس کے ساتھ بڑی وابستگی ہے. یہ خانقاہی روایات جو ہیں اس کا ایک بڑا بنیادی کمپوننٹ ہے, ہماری بڑی ان چیزوں سے وابستگی ہے. تو ان تہذیبی اور ثقافتی اور دینی اقدار جو ہیں ان کو آگے بڑھا کر دیکھ کر عام آدمی ایک خوشی محسوس کرتا ہے, اور کیتھارسس جو ہے لوگوں کا, اس خطے کے لوگوں کا اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ صوفیہ کے ڈیرے پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ہے کہ آپ سما سنیں, لنگر کھائیں, بھنڈارا بھی ہو, میلہ بھی ہو, اور صوفی جو ہے اس کے مزار پر جا کر اپنے دل کی بات بھی کریں. بالکل. میرا آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ صوفیہ اللہ, دیکھیں اللہ سے صحابہ کرام سے ایک سلسلہ ہے, وہ ایک ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو یہ کیا ایسا کیا جائے کہ صوفیہ اللہ کی تعلیمات جو ہے, کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی جو ہے اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, تو ہمارے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور عوام جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں, ادارے ہیں پرائیویٹ, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جیسا ہم ابتدا میں بھی اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں, تو یہ ایک تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز, اور پھر اس کے ساتھ خاتم النبیین یونیورسٹی, اور اس کے ساتھ صوفیہ کے احوال اور تذکار پر مبنی اوقاف کی پبلیکیشن, یہ سارا ایسا پیکج ہے کہ جو ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی اور روشنی کے لیے
ہمیں اسسٹ کرتا ہے، ہماری معاونت کرتا ہے. اور کام کی بات، آخری بات، صوفیہ کا پیغام یہ ہے کہ پاکیزگی پیدا کریں. اور پاکیزگی جو ہے یہ اس دنیا اور اگلی دنیا میں رفعت اور اعزاز اور وقار کا باعث ہے. اور اس سے انسان خود جو آج ایک پسماندگی کا اور عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو ایک حصار میں محسوس کرتا ہے اور اپنی وابستگی قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ مضبوط کرے. پیغام کیا ہے جو زائرین آتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی مزارات ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کس طرح نظم و ضبط رکھیں، کیا کریں وہاں پہ؟ اس میں سیکیورٹی، صفائی وغیرہ یہ سارے امور تو گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے کرتی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. صوفیہ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں کہ آسانیاں بانٹیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تمہارے لیے بھی آسانیوں کا اہتمام کرے گا. وہ چیز حدیث رسول کے مطابق جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. جیسے تم اپنے لیے کسی بری چیز کو پسند نہیں کرتے، اپنے خلاف کسی سازش کو پسند نہیں کرتے، اپنے خلاف کسی کی ہوئی بری بات اور غیبت کو پسند نہیں کرتے. صوفیہ کا پیغام یہ ہے، ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، ان کے لیے اچھا عمل کریں، ان کے لیے اچھائی کے راستے ہموار کریں. اللہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ محکمے کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دیکھیں صوفیہ اللہ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے. یہ مطلب اس کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے. بڑی خوبصورت ہسٹری بیان کی کہ جب سے اسلام اور یہ محکمہ، ان کا دونوں کا لازم و ملزوم ہے آپس میں سارا سسٹم. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوکل کلچر کی، لوکل سسٹم کی، تو یہاں پہ دیکھیں صوفیہ اللہ نے جو پیغام دیا وہ محبت کا، امن کا، رواداری کا پیغام دیا. انہوں نے تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کو آ کے بیان کیا، قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں ان کو دیا. لیکن یہاں پہ ہم نے فرقہ واریت میں اس کو تبدیل کر دیا. تو میری گزارش ہوگی تمام جو ہے فرقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں کہ خدا را دیکھیں اس کو ہم فرقہ واریت سے نکلیں. ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن یہاں پہ آپ بھی محبت کا، رواداری کا، اخلاق کا پیغام دیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو ہمارے صحابہ اکرام نے دیا، جو ہمارے اولیاء اللہ نے دیا، جو ہمارے صوفیہ اکرام نے دیا. اس کے مطابق آپ دیں اور باقی جو ہے اللہ پاک اس میں آپ کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ اس کے جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ خود اس میں مدد کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.